अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज सोमवार है 17 अगस्त 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी ये चैनल कभी पसंद आ जाए आप इसे सब्सक्राइब फरमा लें, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। देखिए वो बातें जो हम आपसे पिछले कुछ व्लॉग्स के दौरान पिछले चंद हफ्तों से बार बार अर्ज़ कर रहे हैं, इस व्लॉग के तवस्सुत से एक छोटा सा मामूली सहाफ़ी जो बात कर रहा है मालूमात और तज्ज़िये की बुनियाद पे, वो दुरुस्त साबित होना शुरू हो चुकी हैं। नए सूबों की राम कहानी, उस सिलसिले में जो बांसुरी बजाई गई, वो अब पूरी धुन के साथ, पूरी संगत के साथ, हमनवाओं के साथ अपने जोबन पर है। आज का दिन अहम है, आज सेनेट का इजलास होने जा रहा है, उसमें मेरी नज़र है हुकूमत के ऊपर। हुकूमती वज़रा इस बारे में क्या बयानबाजी करते हैं। फैसल वाडा नहीं, मुस्तफ़ा कमाल कल रात टीवी टॉक शोज़ में वो थे, बार बार बता रहे थे सूबे बनाएंगे, इंतज़ामी यूनिट्स बनाएंगे और नई तरमीम आएगी तो राना साहब को इल्म भी नहीं होगा। फार्मूला भी सामने आ गया। मियां आमिर साहब एक जगह मुखातिब थे कि जितने डिवीजन्स हैं उनको सूबा बना दें, एक और फार्मूला सामने आ गया। इस सिलसिले में मैंने आपसे तफसील से बात करनी है और आज का दिन क्यों अहम है, ये अहम नुक्ता है क्योंकि ये तय करेगा निज़ाम ये चलना है या नहीं चलना। फिर ज़ाहिर है सुबह सवेरे हमारे जो देखने वाले हैं वो इंटरनेशनली भी जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी मालूमात चाहते हैं। ईरान के आर्मी चीफ़ हैं, एक तो पासदारान के सरबराह, एक आर्मी चीफ़ हैं जनरल हतमी। उनका एक बयान बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि आपने हुर्मस पे कंट्रोल करना दूर की बात, इस सिलसिले में मजाक भी करना गलती है क्योंकि ईरानियन अगर आपने मजाक भी किया टांगें तोड़ देंगे आपकी। और फिर ट्रंप साहब मक्का मुआहदे के ऊपर बहुत खुश हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्यों इसके ऊपर वेलकम कर रहे हैं, इतना बड़ा उन्होंने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट की, ये बड़ा अहम नुक्ता है। वजह क्या है और क्यों ये लग रहा है कि ट्रंप और अमेरिका मशरक़ वुस्ता में अपनी बेसिस कायम नहीं रख सकेगा। एक और दावा आया कि ईरान की जो मिसाइल और ड्रोन पैदा करने की सलाहियत है इस जंग के बावजूद 85% वो कायम रही। वो कैसे, ये बात बताऊंगा। अमेरिकी फ़ौजी जो इन बेसिस पे मौजूद हैं वो एक ऐप यूज़ करते रहे फिटनेस के लिए। उस ऐप को यूज़ करके जब लॉगिन करते थे कितना वर्कआउट किया, ईरान के पास वो डाटा आया, ईरान ने उस डाटा की बुनियाद पे उनको टारगेट किया। है ना अजब बात। चलें ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। पहले ज़रा आज के मुद्दे पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो कल रात की अहम तरीन ख़बर है ना, वो ये है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जियो पे भी बैठे, दुनिया पे भी बैठे। और कल ही आपने देखा कि SDPI जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद का एक इदारा है, आबिद क़य्यूम सुलैरी इन्हें हेड करते हैं, 1992 में ये बना था। तो बार बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सेमिनार्स हो रहे हैं, मुबाहिसे हो रहे हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, ऐसे थिंक टैंक्स के अंदर, इस्लामाबाद में टीवी टॉक शोज़ हो रहे हैं, हमने भी किया। तो ये कहानी रुकने वाली नहीं है, लेकिन हुकूमती चाहने वाले हैं कि मेरी बात मानते ही नहीं हैं। कहते हैं जी आप फजूल बात कर रहे हैं। तो जब इस पैमाने पे ये मुबाहिसे हों और उनकी कवरेज हो टीवी पे लाइव कट करके, तो ये मामूली बात तो नहीं है। राना साहब कहते रहे कि अभी हमें इल्म नहीं है। जवाब देता हूँ मैं, हुआ क्या है। तो वहाँ पे भी ये मुकालमा हुआ, मियां आमिर साहब ने एक फार्मूला भी दे दिया। लेकिन पहले आ जाएं कि नवीद कमर साहब ने एक इंकशाफ किया है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। पीपल्स पार्टी चुप थी, सुमन बुकमन थी कि गल साढ़े ते आएगी तो देख लांगे। लेकिन उन्होंने कहा कि उनसे सवाल पूछा गया डॉन पे कि नए सूबे इस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहती है। वो कहते हैं वो चाहते ही नहीं कि सूबे हों, NFC का मसला है, मरकज़ के पास पैसे कम होते हैं, ये मसला है। वो नहीं चाहते कि सूबे जो फंड्स उनके पास आते हैं और वफाक की हैसियत कम हो जाती है, उसकी वजह से वफाक मुतासिर हो, तो वो नीचे ज़िला की सतह तक जाना चाहते हैं। मसला 18वीं तरमीम का है, इस्लामाबाद से कंट्रोल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने इंकशाफ करके इस बात पे मोहर सब्त कर ली कि हाँ ये मसला है, ये डिस्कशन में आता है। राना साहब कहते हैं नहीं आता। फिर आ जाते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब। पहले मेरी बातें सुन लें, फिर तज्ज़िया करूँगा, क्योंकि पिछले 3 वीडियो अगर आपने देखे हैं तो इसी मुद्दे पे मैं सबूत सिर्फ दे रहा हूँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं पाकिस्तान चलाने वालों को एहसास हो गया है कि मुल्क को चलाना है, तो उसे इंतज़ामी तौर पर तकसीम करने के अलावा कोई चारा नहीं। कराची इंतज़ामी यूनिट में सबसे ऊपर है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चाह रहे हैं। शहजाद इकबाल ने ये बात की उनसे कि राना साहब तो कहते हैं ये बातें सिर्फ पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़, मुबाहिसों में है, काबीना में कोई बात ही नहीं आई और ये महदूद है सिर्फ ख़ास हद तक। तो आगे से उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं
رانا ثناءاللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور صوبوں کے قیام سے متعلق ترمیم آ جائے گی ہماری خبر اس کی تصدیق کی. ان کا احترام ہے، لیکن اگر محسن نقوی صاحب یہ بات کریں جو کہ ایوان کا حصہ ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں، اور پھر ترجمان پاک فوج یہ بات کریں اگلے دن، تو یہ اہم بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس لیے 32 ڈویژنز جو ہیں ملک میں ان کو 32 یونٹس بنا دیں، یہ انہوں نے بھی کہا اور میاں عامر صاحب نے بھی کہا. اب اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، 3 دنوں سے جو میں تبصرہ کر رہا ہوں، جو رام کہانی سنا رہا ہوں. ظفر اقبال صاحب نے ایک شعر لکھا، کون ڈوبے گا کسے پار اترنا ہے ظفر، کون ڈوبے گا کسے پار اترنا ہے ظفر، فیصلہ وقت کے دریا میں اتر کر ہوگا. جو اتریں گے ان کو پتہ چل جائے گا فیصلہ ہے کیا. اب میاں عامر صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کی بابت ایک اور کہانی. مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ جی رانا ثناءاللہ صاحب نے جواب دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم آئی، 27ویں آئینی ترمیم آئی، تو کتنی بار کابینہ میں بحث ہوئی، ایوان میں بحث ہوئی. یہ بھی اعتراف کیا کہ ہمارے پاس تب چیزیں آتی ہیں جب ان پر فیصلہ ہو جاتا ہے، ہم صرف اسے انڈورس کرتے ہیں. یہ بات ہم نہیں کرتے تھے، جب ہم کرتے تھے تو گالم گلوچ دی جاتی تھی. اب تصدیق ہو رہی ہے، حکومت کے اتحادی مصطفیٰ کمال صاحب، اور مصطفیٰ کمال اگر کل بیٹھ کے اس کیس کو کنٹیسٹ کر رہے تھے تو یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ فیصل واڈا نہیں ہے، مصطفیٰ کمال ہے. یہ فیصل واڈا نہیں، محسن نقوی ہیں. یہ فیصل واڈا نہیں، یہ ترجمان پاک فوج ہیں. یہ فیصل واڈا نہیں، میاں عامر محمود ہیں. یہ فیصل واڈا نہیں، تمام چینلز پہ چلنے والی نشریات ہیں. کافی ہے. پھر میاں صاحب نے کہا کہ دیکھیے باؤنڈریز پہلے سے طے ہوئی ہیں، ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں. 32 ڈویژن ہے تو 32 صوبے بنا دیں. اس سے مراد ان کی کیا تھی؟ کمشنر جو کسی بھی ڈویژن کا کمشنر ہوتا ہے اس کو چیف سیکرٹری بنا دیں، اور جو آر پی او ریجنل پولیس آفیسر اس سے آپ آئی جی بنا دیں اس ڈویژن کا، اس انتظامی یونٹ کا. تو ملک لوگوں سے ہے اور ہم لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں. تو سیمینار کا نام تھا شوڈ پاکستان کریٹ مور ایڈمنسٹریٹو یونٹس. عابد قیوم سلیری صاحب، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ، جہاں پہ انہوں نے خطاب کیا، اور یہ ساری گفتگو تمام چینلز پر براہ راست نشر ہوئی. ان کافی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سینٹ کا اجلاس بڑا اہم ہے. اس میں سے کیا نکلتا ہے مجھے اس پہ نظر ہے. کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما سینٹ اجلاس میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصل اپنا مصطفیٰ کمال، میاں عامر صاحب اور یہ محسن نقوی اور ترجمان پاک فوج جو باتیں کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، ہم صوبے نہیں بنائیں گے؟ کہہ سکتے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا پیپلز پارٹی نون لیگ کے کندھے پہ اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے کھیل رہی ہے. بلاول اس لیے باہر گئے ہیں، وہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت چھوڑیں. وہ کہہ رہے ہیں ابھی وقت نہیں آیا. پیپلز پارٹی اس میں پھنسے گی، اسی لیے وہ پی ٹی آئی سے بھی رابطے کر رہی ہے. پی ٹی آئی نے لفٹ نہیں کروائی، یہ بھی خبر میں آپ کو دے دوں. پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریزنیبل موقع بن رہا ہے، لیکن دیکھیں کیسے وہ پتے پھینٹتے ہیں. آ جائیں اگلے موضوع کے اوپر جو کہ انٹرنیشنل افیئر سے جڑا ہوا ہے. یہ موضوع جو میں نے چھیڑا ہے یہ معلومات کی بنیاد پہ، تجزیہ کی بنیاد پہ ڈاٹس کو ملا کے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. میں اس بات پہ قوی یقین رکھتا ہوں کہ خبر کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، آجزانہ تبصرہ کر رہا ہوں کہ یہ طے ہو چکا ہے. نئی گیم جو ہے وہ لگ چکی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. ہاں، سسٹم کی مجبوری یہ ہے کہ متبادل نہیں ہے. اس بیچ میں کوئی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے ہلکی پھلکی، وہ بھی ریلیف کی حد تک، زیادہ نہیں، زیادہ خواب نہیں. اور وہ بھی اس لیے ہوگی کہ اس ریلیف کی بنیاد پہ یعنی پی ٹی آئی کے لیے دونوں جماعتوں کو تھوڑا سا پریشرائز کیا جائے. تو گیم لگ چکی، ریفری میدان میں ہے، تھرڈ امپائر میدان میں ہے، کہانی شروع ہو چکی، موضوع زیر بحث ہیں یہ. اب جیسے ظفر اقبال نے کہا تھا کہ کون ڈوبے گا کسے پار اترنا ہے ظفر، فیصلہ وقت کے دریا میں اتر کر ہوگا. دیکھنا مجھے یہ ہے کہ دو سیاسی جماعتیں اس کے آگے پل کیسے باندھ سکتی ہیں. ان کی موروثیت ختم ہو جائے گی، ان کے ہاتھ سے فنڈز نکل جائیں گے اگر بلدیاتی نظام آتا ہے، نئے یونٹس آتے ہیں. کتنا روک سکتے ہیں؟ لیٹس سی. اس کے اوپر تبصرہ میں نہیں کروں گا. اگلی کہانی بڑی دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ایران کے آرمی چیف ہیں عامر حتمی، جیسے پاستران ہے تو پیرلل کی فوج بھی ہے. ان کی گفتگو منظر عام پر آئی. ایک تو انہوں نے رکھا کہ جی جو بھی کوئی امریکی اگریسر مارا جائے، جو امریکی یہاں پہ خطے موجود ہے، یا اسے پکڑا جائے زندہ، $30,000 ہم انعام کرتے ہیں ان کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ہرمز، امریکہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، تو یہ مذاق بھی آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ مذاق بھی ہم سنگین غلطی سمجھتے ہیں.
اور مذاق سے بھی اگر آپ نے ہرمز پہ قبضے کی آپ نے بات کی تو آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے. لفظ انہوں نے بولا جس کا مفہوم انگلش میں ول بریک دیئر لیگس, ٹانگیں توڑ دیں گے جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں. اگے بات تپن نہیں گا وہ گل کی تھی انہوں نے. پھر آگے وہ کہتے ہیں جو امریکہ ہے اس کی جو ایکسپلشن ہے یہاں سے اس خطے سے جو نکالا جانا ہے وہ کیریڈ آؤٹ ہو چکی ہے, ہم نے وہ کر دی ہے. ایران دعویٰ کر رہا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ پرشین گلف میں, عمان کی سمندر میں یا ہرمز کے آس پاس اب اس طرح سے قائم دائم نہیں رہ سکیں گے. ایوری ون شوڈ نو دی امریکن بیسز ول نیور بی ایبل ٹو ریٹرن ٹو دیئر پریویس اسٹیٹ. ہر سننے والا یہ سن لے کہ امریکی جو بیسز مشرق وسطیٰ میں قائم ہیں, ان ممالک میں 8 سے 10 اس سے زائد, وہ اب پرانی حالت میں قائم نہیں ہو سکتی. اینڈ ایران ول نیور الاؤ دس ٹو ہیپن, اور ایران دوبارہ ایسا ہونا بھی نہیں دے گا. اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے امریکی پریزنس کو ایکسپرل کر دیا, فارغ کر دیا, باہر نکال دیا. یہ ایران کا دعویٰ ہے. پھر میں نے دیکھا کہ آگے جا کے جو IRGC نے ایک دعویٰ کیا پاسداران نے, وہ کہتے ہیں کہ 85% جو ایئر ڈیفنس پروڈکشن ہے کیپیسٹی ایران کی, وہ بالکل درست ہے, حالت میں ہے, ہم پیدا کر رہے ہیں دفاعی آلات. اور جواب میں کہتے ہیں کہ اصل میں اوپن سورس نے یہ بتایا ہے کہ 80% امریکہ کے تھارڈ اور پیٹڈ میزائل ڈپلیٹ ہوئے. یہ بھی ایک نئی کہانی ہے اور الجزیرہ اس کو ویٹ کر رہا ہے. ابراہیم عزیزی صاحب ایران کے بڑے مشہور نام ہیں, بڑے دلچسپ تبصرہ کرتے ہیں. ان کا تازہ تبصرہ سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, آپ نے ہرمز کی پرواہ نہ کریں, اس کی سیکیورٹی کی پرواہ نہ کریں, کس کا قبضہ ہے, اپنی پرواہ کریں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر انہیں ایک فوڈ ٹرک میں بیٹھ کے چھپنا پڑے. جیسے انقرہ ترکی گئے تو جہاز سے واپسی پہ اترے, فوڈ ٹرک میں بیٹھے, دوسرے طیارے میں بیٹھے, خدشہ تھا ایران کا. تو یہ ایران اب جو کہہ رہا تھا کہ ڈیفنس کی بجائے اوفینسو ہوں گے, تو وہ گفتگو میں بھی اوفینسو ہو رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ ٹرمپ کا پیغام بھی سناتا ہوں اور پھر وہ کہانی جو بیان کرنی ہے کہ امریکی بیسس پہ جو ٹروپس ہیں وہ کیسے ایران کے ہتھے چڑھے. لیکن اس سے پہلے جو امریکی صدر نے بیان دیا وہ بڑا اہم ہے, اور وہ جو ایران کہہ رہا ہے کہ دوبارہ سے امریکی بیسس قائم دائم اور بحال نہیں ہو سکیں گی, اس کی تصدیق بھی ہے. امریکی صدر خود تصدیق کر رہا ہے. کیسے؟ وہ کہتا ہے ویری ہیپی ٹو سی دیٹ سعودی عربیہ, ترکیہ, پاکستان ہیو ریسنٹلی اینڈ فائنلی سائنڈ مکہ ڈیفنس جوائنٹ ایگریمنٹ. اٹ شوز how the Middle East is coming together and how countries will finally be able to defend themselves in a more meaningful way. کہتا مجھے بڑی خوشی ہے کہ مکہ ایگریمنٹ ہوا پاکستان, ترکیہ اور سعودی عرب کے بیچ فائنلی بالآخر, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کا دفاع کرنے کے لیے ایک معاہدہ کر رہے ہیں ایک میننگ فل معنی خیز انداز میں. کنگریچولیشنز ٹو دی گریٹ لیڈرشپ آف 3 نیشنز, تینوں کی عظیم قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں. دس از اے بگ بولڈ اینڈ امپورٹنٹ فرسٹ اسٹیپ. یہ اس جانب پہلا اہم اور قیمتی ترین قدم ہے. واو بھی لکھا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. یہ بات کر کے اس نے اس بات کی تصدیق کر دی جو واشنگٹن پوسٹ میں نے جو کل شام کا ویلاگ کیا اس میں آپ کو خبر دی تھی. واشنگٹن پوسٹ میں خبر چھپی تھی کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک امریکی تحفظ, امریکی سیکیورٹی, امریکی بیسز اور ٹرمپ کی تمام تر جنگ اور اس کی سفارتکاری سے ناخوش ہیں اور مجبور ہوئے ہیں دفاعی معاہدوں پر دیگر ممالک سے, کیونکہ ٹرمپ کی امریکہ کی دی گئی سیکیورٹی ان کے لیے ناکافی ہوئی, اور ٹرمپ کی جانب سے اگر امن لانا تھا ایران کے ساتھ وہ بھی ناکافی ثابت ہوا. تو واشنگٹن پوسٹ نے کہا تھا کہ وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں, تو اس کے لیے انہوں نے یہ ذاتی معاہدے شروع کیے. اب یہ خود ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ یہ پوسٹ کر کے ثابت کیا کہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر درست ہے. اسی لیے تو مبارکباد دے رہا ہے کہ اچھا ہوا یار یہ آپس میں مل رہے ہیں, ساڈے گلوں لے رہے ہیں, اور ان کے اوپر جو پریشر ہے مڈ ٹرم سے پہلے کہ جنگ سے آپ نے 10 مئی کی پیار چکھٹیا وہ بھگتا رہا ہے وہ, اور ریٹنگ اس کی بہت خوفناک حد تک نیچے گری ہوئی ہے. 53% سے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اس کے ساتھ جڑے جو ہمارے اقتصادی مفاد تھے وہ پورے نہیں ہوئے. یہ بہت بڑا نمبر ہے. اب آ جاتے ہیں اس خبر کی جانب جس کے لیے میں نے آپ کو روکا ہوا ہے. وہ خبر یہ ہے کہ جو یہاں پہ امریکی بیسز ہیں مشرق وسطیٰ میں, خلیجی ممالک میں, سعودی عرب میں, قطر میں, بحرین, اردن اور کویت وغیرہ میں, تو یہاں بیسز کے اوپر جو ٹروپس موجود ہیں فوجی, وہ ظاہری بات ہے وہاں پہ اندر ہی سسٹم لگا ہوتا ہے جم شم کا, تو وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, جم کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جو لوگ بھی جم کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایپ رکھی ہوتی ہے موبائل میں جس کے ذریعے اپنی کتنا ورک آؤٹ کیا, کتنے قدم چلے, اس کو مانیٹر کرتے ہیں. ایپل واچ بھی ہوتی ہے, میرے کو حالانکہ نہیں ہے کہ کڑی, ایپل واچ نارمل کڑی ہے. تو وہاں
ایک ایپ وہ یوز کرتے تھے جس کا نام ہے اسٹراوا، STRAVA۔ اسٹراوا ایپ کے ذریعے ظاہری بات ہے آپ اسے لاگ ان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کتنا ورک آؤٹ کیا، کتنی ٹریڈ مل کی، کتنا آپ نے دوڑا یا بھاگا یا دیگر ایکسرسائزز کی، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو ہے تو مجھے آگاہ کیجیے گا، جو میں نے پڑھا وہ بتا رہا ہوں۔ تو اسٹراوا ایپ کے ذریعے وہ لوگ لاگ ان کرتے تھے، جم کرتے تھے، ورک آؤٹ کرتے تھے۔ وہ جب اس ایپ کو یوز کرتے تھے تو ایران اتنا زیادہ آگے جا چکا ہے اس معاملے میں کہ ایران کے انٹیلیجنس حکام نے یا سائبر وارفیئر کے لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا، اس کو پک کیا، اور 1200 سے زائد ٹروپس تھے جو اسٹراوا یوز کر رہے تھے مشرق وسطیٰ کی بیسز میں، وہ اسٹراوا ایپ کی یوزیج کی وجہ سے پکڑا کہ یہ کہاں کہاں ہیں بیسز اور کہاں کہاں موجود ہیں، اینڈ دین دے ٹارگیٹ۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ٹروپس مرے، زخمی ہوئے، بندے کھڑے ہوتے تھے، جہاز کھڑے ہوتے تھے، ایران کا وہاں میزائل پہنچ جاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ روس نے اس سلسلے میں انہیں سیٹلائٹ سہولت دی، اور ایران نے دوسرے جو مینس سے ان کو استعمال کر کے ان کو ٹارگیٹ کیا۔ یہ taskandpurpose.com نامی ویب سائٹ جس نے اس کا دعویٰ کیا۔ دس از اے بگ بلو ٹو امریکہ، جیسے ٹرمپ نے کہا نا واؤ ایگریمنٹ بڑا اچھا ہے، تو یہاں مجھے کہنا پڑے گا کہ دس از اے بگ بلو ٹو بگ فیٹ ڈونلڈ ٹرمپ۔ اجازت دیجیے، آج کے دن پہ نظر رکھیے، اللہ حافظ۔